पिछले दिनों यहाँ तो 2 नाम लिए गए हैं, कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह का इंतकाल हुआ, लेकिन एक और राइटर का भी इंतकाल हुआ, दूधनाथ सिंह, हिंदी के मशहूर कथाकार। मैं तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना चाहता हूँ। कुंवर नारायण का इंतकाल नवंबर 2017 वो उनकी पैदाइश तो फैजाबाद में हुई थी, लेकिन रहे वो लखनऊ में, बहुत दिनों तक लखनऊ में, और उसके बाद फिर दिल्ली है। और लखनऊ क्यों छोड़ा, इसके पीछे बहुत बड़ी ट्रेजेडी उनके साथ हुई थी, जो उनके बेटे को अगवा कर लिया गया था। उनके कई संग्रह बताओं थे अपने सामने, चक्रव्यूह, कुमार जी, परवेश, हम तुम, आत्मजयी, वाजसुरा के बहाने इत्यादि। कुंवर नारायण की खास बात ये कि जिन दिनों राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी, उन्होंने लखनऊ, गुजरात और आज का कबीरदास, ये 3 महत्वपूर्ण कविताएं लिखी उस सांप्रदायिक हिंसा के विद्रोह। कुंवर नारायण की खास खूबी ये थी, बोलते बहुत कम, बहुत विनम्र थे। मेरी मुलाकात उनसे सिर्फ एक बार है बस, लखनऊ, लेकिन जब वो बात करते थे तो ये ध्यान दिया मैंने कि वो बहुत पुराने कवि जैसे कुमार जी का नाम लिया और सरहपा को जब याद करते थे तो अमीर खुसरो को याद करना नहीं। और एक बार वो प्रेम पर बात कर रहे थे तो शेक्सपियर की एक प्रेमिका जिसके बारे में कोई नहीं जानता ये कौन थी का जिक्र जब कर रहे थे तो वहीं पर उन्होंने मिर्जा गालिब का जिक्र किया कि उन्हें किसी टोमनी से छोड़ा, और टोमनी का जो लोग समझते हैं वो गलत है। टोमनी सुंदर स्त्री को कहते हैं, पता नहीं आप लोग इत्तेफाक रखेंगे। अब मैं कुंवर नारायण की एक छोटी सी कविता सुना। कविता का शीर्षक है एक अजीब दिन। आज सारे दिन बाहर घूमता रहा और कोई दुर्घटना नहीं। आज सारे दिन लोगों से मिलता रहा और कहीं अपमानित नहीं। आज सारे दिन सच बोलता रहा और किसी ने बुरा नहीं। आज सबका यकीन किया और कहीं धोखा नहीं किया। और सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि घर लौटकर मैंने किसी और को नहीं अपने ही को लौटा पाया। दूधनाथ सिंह सर मेरा संबंध तो विद्यार्थी जीवन से ही हो गया था। जब मैं एमए का एडमिशन लिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तब वे वहाँ अध्यापक थे, हालांकि एमए की कक्षाएँ नहीं देते। उनका भी पिछले दिनों देहांत हो और शुरू में कविताएं लिखी, कहानियाँ लिखी, बाद में उन्होंने उपन्यास भी लिखे। उनका एक उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका शीर्षक है आखिरी कलाम। ध्यान दीजिए कि आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जैसी एक रचना का नाम भी है, और आखिरी कलाम
کا جو تھیم ہے وہ ہے بابری مسجد کا ودھوانس اور اس سے اتپن کیدار ناتھ سنگھ سے بھی بہت گھنٹہ رہی ہے. جب وہ جے این یو میں تھے وہاں ان کے گھر پہ بہت بار گیا. میرے گھر جامعہ میں یعنی کتنی بار آئے, الگ سے انہوں نے کویتا پاٹھ کیا, میں نے بھی ان کی کویتا ان کو سنائی. ان کا جنم بلیا ضلع کے چکیا نامک گاؤں میں ہوا. پٹرونہ دیوریا ضلع میں پٹرونہ ایک قصبہ ہے, وہاں کے ایک کالج میں وہ پرنسپل تھے کچھ دنوں تک. پھر وہ جے این یو آ گئے اور پھر یہیں پھنس گئے. ان کی کچھ رچنائیں ہیں, ابھی بالکل ابھی, زمین پک رہی ہے, اکال میں سارس, باغ, اور آخری کویتا سنگرہ ان کا پرتھوی پر پہلا. ان کی بھی کویتا, پوری کویتا تو نہیں ہے, کویتا کا ایک انش میں سناؤں گا. 5 منٹ ہوئے ہیں, 2-3 منٹ 15 منٹ سے کمی سمجھ لوں. ان کی ایک کویتا ہے بنارس, تھوڑی سی لمبی کویتا ہے, قریب 2.5-3 پیج کی, لیکن میں پوری کویتا نہیں سنا, بیچ کا ایک حصہ سنا. اور آپ لوگ جانتے ہوں گے, جو نہیں جانتے ان کے لیے, کہ بنارس ایک ایسا شہر ہے جس نے تمام رچناکاروں کو آکرشت کیا ہے. یہاں تک کہ مرزا غالب جب کلکتہ جا رہے تھے تو ندی کے راستے گئے اور بنارس میں رکے, اور بنارس کو جس طرح دیکھا انہوں نے تو ایک لمبا اچھا قصیدہ انہوں نے فارسی میں, جس کا انگریزی انواد تو میرے پاس ہے, پتہ نہیں اور کہیں ہے کہ نہیں, کیونکہ وہ ایک کتاب کہتے ہیں. تو بنارس شیرشک سے کیدار ناتھ سنگھ نے بھی کرتے ہیں, کیونکہ وہ جنمے بھلے بلیا وغیرہ میں ہوں, جیون ان کا بنارس میں اسکولی شکشا بھی, اور PhD سے MA اور PhD. اب بنارس کے بارے میں کیدار ناتھ سنگھ کی کویتا کا ایک چھوٹا سا انش. کبھی صحیح سانجھ بنا کسی سوچنا کے گھس جاؤ اس شہر, کبھی آرتی کے آلوک میں اسے اچانک دیکھو. ادبھت ہے اس کی بناوٹ, یہ آدھا جل میں ہے, آدھا منتر میں, آدھا پھول میں ہے, آدھا شو میں, آدھا نیند میں ہے, آدھا شنکھ میں. اگر دھیان سے دیکھو تو یہ آدھا ہے اور آدھا نہیں. آپ لوگ کھڑے ہو جائیں, 1 منٹ کا موقع. اس بات کو بہت ہمارے بے ممتاز جو مزاح نگار ہیں مشتاق احمد یوسفی صاحب, انہوں نے لکھا ہے اپنے ایک مختصر مضمون میں, ہمارے یار فرحات اور البیل شاعر صافی فاروقی اپنے آپ سے جنگ کرتے رہتے اور خود کو کئی بار دنداں شکست دے چکے. وہ اردو کے ایک نہایت خوبصورت ہر درجہ اوریجنل اور غالباً سب سے بڑے جلالی شاعر ہیں. غالباً کی وقت اس لیے لگانی پڑی کہ ہم نے کسی اور جلالی شاعر سے مات اور مار نہیں کھائی. نازک مزاج ایسے میں کچھ حذف کر رہا ہوں.
नाजुक मिजाज ऐसे कि बोर आदमी, क्लीशे, खराब शेर और नेक चलन औरत को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिन दोस्तों को बहुत अजीज रखते हैं उनको खतों में अल्काब के बजाय गालियाँ लिखते हैं। उनके मकतूब अलैहिम इन कड़ी गालियों के इस दर्जा आदी हो गए हैं कि साथी अगर शरीफाना लहजे में गुफ्तगू करें तो वो दोनों ही अजनबियत महसूस करते हैं। चुनांचे एक दफ़ा मुहिब्बी व मुशफ़िक़ी असद मोहम्मद ख़ान हैं, बहुत मशहूर अफ़साना निगार हैं। साफ़ी के नाम अपने ख़त में बड़े दुख भरे लहजे में शिकायतन लिखा कि सुअर, तुमने पिछले ख़त में मुझे गालियाँ क्यों नहीं लिखी। इसकी वजह हमें तो यही मालूम होती है कि उस ज़माने में साफ़ी सुअर पर एक नज़्म लिखा। अब वो बिस्मिल्लाह साहब चले गए हैं और हमारे दोस्त खालिद जावेद भी चले गए हैं, वरना अच्छा खालिद जावेद बैठे। तो सारा यहाँ गुफ्तगू चल रही थी कि जिस तरह से इंसानों के बारे में अदब तस्दीक किया जाता है उसी तरीके से जो हमारे चारों तरफ चलिंद परिंद हैं इन पर भी अदब तस्दीक किया जाता है। और साफ़ी फारूकी ने अपने मजमून में उनका वो मजमूआ तफास मेरे पास इस वक्त नहीं है, तो उसमें लिखा है, इस चीज़ को लिखा है। उन्होंने बहुत सारी नज़में जो हैं वो मसलन मकड़े पे उनकी एक नज़म है, सुअर पे जो नज़म है बहुत मुश्किल, बिल्ले पे है वगैरह। साफ़ी हमारे उन बहुत मालूम चंद शुरा में हैं कि जिनके बारे में फैसला करना बहुत मुश्किल है कि वो अच्छे नज़्म निगार हैं या अच्छे गज़ल कौन हैं या अच्छे नक़ाब हैं। ये 3 हैसियतें उनकी हैं। जहाँ तक नज़्म निगारी का ताल्लुक़ है, साफ़ी ने ऐसे मौज़ूआत पर नज़में लिखी हैं कि जो उनके हम असर ने क्या दूसरी ज़बानों के किसी शायर ने भी कभी नहीं लिखी, उस तरफ तवज्जो नहीं की। मैंने 2 नज़मों का इंतखाब किया है और वो भी किसी काविश और कोशिश के बगैर, ऐसे ही मैंने 2 नज़में मुंतखब की हैं। वो नज़में मैं आपको सुनाता हूँ और आप जो हैं उनसे महसूस होंगे। ये नज़्म देखिए, ये है मस्ताना हीजरा, इसका उन्वान है इस नज़्म। मौला तेरी गली में सर्दी बरस रही थी, शायद इसी सबब से मस्ताना हीजरा भी विस्की पहन के निकला। मौला तेरी गली में सर्दी बरस रही थी, शायद इसी सबब से मस्ताना हीजरा भी विस्की पहन के निकला। टेनिस के बॉल कश्ती अंगिया में कस कसा के पिस्तान बन गए थे। शहवत के सुर्ख डोरे सुरमा लगाने वाली आंखों में तन गए। एकदम से चलते चलते उसने कमर के झटके से राह चलने वाले शोहदों हराम खोरों से इंतफात मांगा और दावतें नजर दी। उसके ज़ख़ीम फूलों ने आग और लज्जत खाली दिलों में कर दी। उसने हथेलियों के गद्दे रगड़ रगड़ कर वो तालियां उड़ाई, मेहंदी के रंग तितली बनकर हवा में अपने पर तोलने। फिर जानदार होठों से पानदार घोंसे छन छन छलक छलक के हर मनचली नजर में रस खोलने लगे। वो आज लहर में था, मिस्सी की छप दिखा के, नथने फुला फुला के, उंगली नचा नचा के, उसने मज़े में आके हंसकर कहा कि सालो, मैं तो जन्म जन्म से अपने ही आंसुओं में डूबा हुआ पड़ा हूँ,
شاید ضمیر عالم کے تنگ مقبرے میں زندہ رہوں۔ ایک اور نظم ہے ان کی حمل سر، جو دراصل جو ہمارے یہاں جس کی وجہ سے پوری سیاست بھی ہمارے ملک کی تبدیل ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا راجیو گاندھی کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں 70 سالہ ایک خاتون نے عدالت کی تھی اور ان کے شوہر نے ان کو جو پیسے دینے سے انکار کر دیا، تو اس پہ نظم ہے یہ، لیکن 8-10 سال کے بعد ساقی نے نظم پہ دی۔ دادی اماں بستی کے سب سے ممتاز گھرانے کی بیٹی، سب سے معزز آنگن کی دلہن، ماشاء اللہ 70 کے پیٹے میں ہوگی، اپنا استحقاق ماں۔ دادی اماں بستی کے سب سے ممتاز گھرانے کی بیٹی، سب سے معزز آنگن کی دلہن، ماشاء اللہ 70 کے پیٹے میں ہوں گی، اپنا استحقاق مانگتی ہیں۔ دادا جان کے 10 کم 60 برس تک ان سے اندھی دھوپ کالی راتوں میں چھپ چھپ کے ملنے آئے، بیوی کی زرخیز آنکھوں میں صرف اولاد نرینہ کے خواب اگا کر چلے گئے۔ یہ شوہر کے رستے میں حائل نہ ہوئی، دل کے ٹکڑے ہاسپٹلوں میں پلے بڑھے، حیف کہ ان کے دکھ سکھ میں شامل نہ ہوئی۔ دادا جان کی سخت طبیعت نے اس کا موقع دی۔ یہ وہ ناطق جو خاموش رہیں، اس نازیبا خاموشی میں آگ لگانے کے دن آئے، اب اپنے چکماق میں۔ ان کے اندر تنہائی کا زہر اترتا چلا گیا اور زمانہ ارد گرد سے پرچھائی کی طرح گزرتا چلا گیا۔ سوگ میں ہے تریاق مانگتی، ایک جنم تک۔ اس میں ایک لفظ آیا صفی حسن۔ صفی حسن جو ہے وہ کراچی کے ایک مشہور قبرستان کا نام۔ ایک جنم تک اندھی گونگی بہری بن کے اپنے ہی گھر میں بے دخل، بے قدری کے سخی حسن میں دفن نہیں، آج نئے آفاق مانگتی ہیں، دادی اماں طلاق مانگتی۔ تو ساقی جو تھے ان کو بہت کم گو تھے، یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ وہ بے حد کم گو تھے، یعنی انہوں نے جو ان کی نظمیں اور غزلیں ہیں اگر ان کو گنے ملا کے تو 300 کے قریب بنتی ہیں۔ یہ 50 سال کی شاعری میں 300 کے قریب نظمیں اور غزلیں کہی ہیں۔ ان کے کنٹمپریریز اور بھی لوگ تھے جنہوں نے کام کیا، مثلا محبوب فضا، انہوں نے بہت مختصر سا ایک مجموعہ چھوڑا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ادب کے اندر جب بھی ذکر ہوتا ہے نئی شاعری کا تو اس میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اس طرح اور بھی بعض شعراء ہیں، مجروح سلطان پوری میں محض 50-60 غزلیں نہیں، باقی کو گیت لکھنے ہیں فلموں کے لیے۔ تو ساقی کا بھی یہی ہے کہ وہ کم گو تھے اور سال بھر میں اگر 1 یا 2 نظمیں غزلیں کہہ لیتے تھے بہت خوش ہوتے تھے اس بات، کیونکہ وہ غزل یا نظم کہتے ہی سناتے نہیں تھے کسی کو، پھر اس کے بعد وہ اس کو امپروو کرتے تھے، جس کو ہمارے یہاں آورت کہا جاتا ہے، تو وہ آورت کے قائل تھے۔ آمد ہوتی تھی نظم کی، لیکن پھر اس کو وہ تراشتے، وہ کہتے ہیں نا انکیوبیٹ کر رہے ہیں، ہاں پال پہ رکھ دیتے تھے، پال پہ رکھ دیے، اب یہ اس کو تو یہ ان کا وہ تھا، اور اسی وجہ سے یہ تھا کہ ان کی نظموں میں یہ جو انکیوبیشن والا عمل ہے صاف طور کے اوپر نظر آتا ہے۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ان کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ وہ نظم گو زیادہ بہتر تھے یا غزل گو زیادہ بہتر۔ میں 2 غزلیں ان کی پیش کر رہا ہوں۔
میں تیرے ظلم دکھاتا ہوں اپنا ماتم کرنے کے لیے، میں تیرے ظلم دکھاتا ہوں اپنا ماتم کرنے کے لیے، میری آنکھوں میں آنسو آئے تیری آنکھیں نم کرنے کے لیے، مٹی سے ہوا منسوب مگر آتش خانہ سا جلتا ہوں، مٹی سے ہوا منسوب مگر آتش خانہ سا جلتا ہوں، کئی سورج مجھ میں ڈوب گئے میرا سایہ کم کرنے کے لیے، کئی سورج آج اپنے زہر سے کاٹ دیا سب زنگ پرانے لفظوں کا، آج اپنے زہر سے کاٹ دیا سب زنگ پرانے لفظوں کا، آئندہ کے اندیشوں کی تاریخ رقم کرنے کے لیے، اور ممکن ہے کہ اب بھی ہونٹوں پر کوئی بھولا بسرا شعلہ ہو، میں جلتے جلتے راکھ ہوا لہجہ مدھم کرنے کے لیے۔ ایک اور غزل دوسری میں نے منتخب کی ہے، وہ اور سن لیں کہ لوگ تھے جن کی آنکھوں میں اندیشہ کوئی نہ تھا، لوگ تھے جن کی آنکھوں میں اندیشہ کوئی نہ تھا، میں جس شہر سے گزرا اس میں زندہ کوئی نہ تھا، اور چیزوں کے انبار لگے تھے خلق آرام سے تھی، چیزوں کے انبار لگے تھے خلق آرام سے تھی، اور مجھے یہ رنج وہاں افسردہ کوئی نہ تھا۔ اب یہ شعر جو ہے خاص طور میں نے اس کی وجہ سے، شعر کی وجہ سے منتخب کیا ہے غزل کو، کہ حیرانی میں ہوں آخر کس کی پرچھائی، حیرانی میں ہوں آخر کس کی پرچھائی ہوں، اور وہ بھی دھیان میں آیا جس کا سایہ کوئی نہ تھا، وہ بھی دھیان میں آیا جس کا سایہ کوئی نہ تھا، اور چونک پڑا جب یادوں میں اس کی آواز سنی، چونک پڑا جب یادوں میں اس کی آواز سنی، بس اپنی ہی گونج تھی مجھ میں ورنہ کوئی نہ تھا، اور میں جس خوف میں تھا اس میں کچھ اور بھی قیدی تھے، میں جس خوف میں تھا اس میں کچھ اور بھی قیدی تھے، میں جس خواب میں تھا اس میں دروازہ کوئی نہ تھا، میں جس خواب میں تھا اس میں دروازہ کوئی نہ تھا۔ اور میں بہت اختصار کے ساتھ ان کی تنقید کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں ادیب شاعر جو ہیں بہت سے ہوئے، بہت اچھے ادیب و شاعر ہیں، لیکن ساقی جیسا کوئی باکمال نقاد جو ہے، جو شاعری کے اندر بھی اس کا مرتبہ و مقام ہو، اور تنقید میں بھی ایسے لوگ جو ہیں ان کی تعداد محض آپ انگلیوں پر مل سکتے ہیں۔ تو ساقی کا یہ تھا کہ ساقی نے مضمون بھی بہت اچھے لکھے ہیں، اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر وہ مضامین نہ لکھے ہوتے انہوں نے تو اردو ادب میں بہت بڑا خلا رہ جاتا، اور اس کام کو انہوں نے پورا کیا۔ ساقی مجھے بہت یاد آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے سے بہت ہی قربت تھی ان کو، اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ ان کے اور ہمارے مشترک کے بھی مشترکہ دوستوں میں محمود ہاشمی، شہریار، یہ اس طرح کے لوگ تھے جن کی وفات کی قربت کی ساقی فاروقی کے ساتھ۔ تو میں جتنے دنوں لندن میں رہا ان سے بہت قربت رہی، اور اب جب سوچتا ہوں ان کے بارے میں کیونکہ وہ بہت ہی زندہ دل آدمی، اور جس محفل میں بیٹھتے تھے اس کو زعفرانزار کرتے تھے۔ ایک چیز اور کہ وہ اپنے دوستوں کے انتخاب کے سلسلے میں بہت محتاط تھے، ان کے شناسہ بہت لوگ ہو سکتے ہیں لیکن دوست ان کی تعداد بہت قلیل ہے۔ میں فرض احساس کو دعوت گزارش کرتا ہوں کہ وہ
آپ میرا خیال ہے میں نے ساقی کے بارے میں کافی باتیں کرنی ہے، اگر آپ ان کے بارے میں علوی کے بارے میں ہم لوگ ویسے دیر سے بات کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آج کا جو زمانہ ہمارا ہے وہ شاعری اور ادب، وہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ کنزیومرس کا ہے. جیسے بازار میں ہم جاتے ہیں کپڑے لینے ہیں، جوتے لینے ہیں، تو وہ میک کیسا ہے، رنگ کیسا ہے، تو اسی طرح سے شاعری اور ادب کا بھی انتخاب کرتے ہیں. اور زیادہ تر لوگ جو ہیں 90% لوگ جو مشاعروں میں آتے ہیں یا کوئی سنجیدہ محفل میں، تو آپ کو آدمی یہ بہت ہیں جو یہاں نظر آ رہے ہیں، ہم لوگ اس سے زیادہ نہیں نظر آتا. اس لیے کہ لوگوں کے یہاں وہ ادب کے حوالے سے اپنے آپ کو پڑھنا یا اپنے آپ کو جاننا اس کی کوئی ضرورت شاید نہیں ہے. لیکن ساقی اور علوی ہمارے دو ایسے شاعر ہیں جو ساقی جیسے ہمیں معلوم ہے کہ گورکھپور میں پیدا ہوئے 1936 میں. عادی شمشاد نبی ان کا نام تھا. یہاں سے 20 سال کی عمر میں بنگلہ دیش کے بعد پہلے مشرقی پاکستان تو وہاں رہے، پھر کراچی چلے گئے. علوی صاحب 27 میں پیدا ہوئے، احمد آباد میں پیدائش تھی. پھر کچھ دن یہاں جامعہ میں جو اسکول ہے اس میں رہے، ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی انہوں نے. اس کے بعد پھر احمد آباد میں منٹو سے ان کا کافی ساتھ میں، جب تک مطلب وہ بامبے سے جب تک منٹو رہے بامبے میں، تو 3-4 سال کا میرے خیال سے 15 سال کے یہ رہے ہوں گے، 15-20 سال میں. یہ احمد آباد میں بار بار وہ کہتے تھے کہ جب میں بھاگ کے گھر سے منٹو سے ملنے جایا کرتا تھا. تو اس زمانے کا پورا جو ماحول ادب کا، جس میں ایک طرف مطلب یہ اب ہمارے لیے کنسرن کی بات نہیں ہے، جس طرح سے زندگی سے کو سمجھنے کی اور چیزوں کو سمجھنے کی، اپنے جذبوں کو سمجھنے کی، اپنے خیالات کو سمجھنے کی، جو تیز رو 20ویں صدی کی شروعات کے دہائیوں میں، جب 36 میں اب ترقی پسندی جو باقاعدہ تو 36 میں شروع ہوئی، اس کے پہلے ابھی 1900 کا جو کٹ آف مارک مان لے اگر آپ، تو 1900 سے لے کے یہ فراق جو پیدا ہوا 1896 میں، اس کے بعد سے ایک پوری صف کے صف ہے، جس میں جمیل مظہری وہاں ہیں، پٹنہ میں ہیں، اور پنجاب میں جالندری ہیں، اور اس طرح کے لوگ آخر شیرانی ہیں، احسان دانش ہیں، اور بڑی تعداد حافظ ہوشیارپوری ہیں، ساحر ہوشیارپوری ہیں. تو 10-15-20 لوگ پھر فیض آتے ہیں. تو مطلب جو ایک خاص طرح کی رومانیت تھی جگر مرد آبادی کا جب دور چل رہا تھا 1900 کے بعد 1920 میں 30 وغیرہ میں، اس وقت ان لوگوں نے ایک عجیب و غریب حقیقت پسندی کا جو سلسلہ شروع ہوا کہ زندگی کو جیسی وہ ہے، مطلب کروڈ فارم میں بالکل اس کو کس طرح سے دیکھا جائے. تو ایک غلاف چڑھا ہوا تھا، مخملی غلاف تھا رومانیت کا، جس میں سلیم احمد کا بہت مشہور مقالہ ہے نئی نظم پورا آدمی. تو اس میں اختر شیرانی اور تو وہ اس زمانے کا عشق ہوتا تھا بہت ہی پلیٹونک قسم کا کہ آپ محبوبہ کو چھو نہیں سکتے، پاکستانی ختم ہو جائے گی اس کی. تو پہلی بار اس زمانے میں نئے موضوعات آئے تھے، اور کسان اور غریب لوگ اور عورتیں، طوائفیں، جو آؤٹ کاسٹ، جیسے منٹو نے بہت سے کتاب دائرے میں لے کے آئے، وہ جو آؤٹ کاسٹ تھے، جو ایلینیٹڈ تھے، جو بالکل دائروں میں مطلب حاشیوں میں پڑے ہوئے تھے لوگ، ایک ماحول تھا. اس کے ساتھ ہی حلقے ارباب ذوق کا ایک سلسلہ شروع ہوا لاہور میں، مطلب جو نان پروگریسو لوگ تھے یا نان مارکسسٹ تھے. تو یہ میرا جی اور راشد اور یہ سارے لوگ ان دونوں دھاروں کے بیچ سے نکلے ہوئے دونوں آدمی. تو ساقی کے یہاں یہ تھا کہ بالکل ایک نئی حقیقت پسندی جو آ رہی تھی کہ آپ کو جو پہلے سے چیزیں دی ہوئی ہیں، مطلب ہمیں تو یہ ہے کہ آپ نے بتا دیا گیا کہ آپ سماج میں زندہ ہیں،
اور اس میں اس طرح سے آپ کو گھر میں رہنا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، کام کرنا ہے، مر جانا ہے. تو یہ ایک ڈھرا جو زندگی کا تھا اس میں مطلب محبت ہے. محبت گھر میں آپ شادی شدہ ہیں، آپ کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں محبت ہے ہی کیا ہے. مطلب محبت کیا ہے، نفرت کیا ہے، یا اداسی کیا ہے، یا دکھ کیا ہے. مطلب اس کو محسوس کرنا، ان جذبوں کو یہ پہلی بار ان لوگوں نے شروع کیا. کہ آپ دیکھیں تو سمجھ مطلب جس کا نام ہم سن رہے ہیں اور ایک معمول ہے، روٹین ہے، ایک چیز ہے، اس کے اندر اتر کے اس چیز کو محسوس کرو. تو یہ جو ساقی کی یہاں جو شروع میں جو چیزیں ہیں، جس میں ایک بہت مشہور نظم کی مردہ خانہ، جو پہلے مجموعے میں سے جب کراچی میں تھے وہ تو، اور اس کے بعد پھر خاص طور پہ ہم لوگوں نے جب شاعری شروع کی تو سب سے پہلا جو شعر ساقی کا، ہمیں دو شعر اس وقت، ایک تو جو بہت آئیکونک شعر ہے جو ڈپارچر پوائنٹ ہے کہ وہ میری روح کی الجھن کا سبب جانتا ہے، جس ان کی پیاس بجھانے پہ بھی راضی نہیں. تو یہ اتنا آئیکونک شعر اس زمانے میں 1960s میں جب انہوں نے کہا. یا پھر میرے لبوں پہ ہے بوسوں کی راگ بکھری ہوئی، میں اس بہار میں یہ راگ بھی اڑا دوں. تو یہ جس طرح سے ساقی نے ایک ریبیلیس کیا وفا، بے وفائی اور ساری اس طرح کے جتنے بھی جذبے ہیں ان کو کوشچن کیا کہ یہ اندر سے کیسے آپ ان کے اندر جب تک اتریں گے نہیں تب تک یہ صرف لفظ ہے، ان میں زندگی پیدا نہیں ہوتی. تو یہ کام جو ساقی نے کراچی میں کیا، پھر وہاں سے بہت جلد وہ روانہ ہو گئے. اور لندن میں ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو بہت اجنبیت کا احساس ہوتا تھا، مطلب اپنی کلچر سے دور ہیں، اپنی زبان سے دور ہیں. تو اکثر فون پہ ان سے کبھی کوئی لفظ، یہ لفظ یا ہے کیا لفظ ہے، تلفظ کیا ہے اس کا، املا کیا ہے، تو وہ ایک ایک لفظ مطلب انہوں نے جس بات پہ اصرار کیا کہ ایک بھی مصرع کسی بھی نظم میں ایسا نہیں ہونا چاہیے جو پہلے سے کہا گیا. یہاں ایک ٹکڑا کلیشے کے بہت خلاف وہ کہتے تھے کہ ایک ٹکڑا یہاں لگانا چاہتا ہوں کہ ساقی کے یہاں یہ تو تھا کہ وہ اپنے ماضی سے جڑے ہوئے تھے، کبھی کٹے نہیں، اور لیکن یہ کہ اس کا اظہار بھی نہیں کرتے تھے. دوسری طرف ان تمام شاعروں سے الگ تھے جنہوں نے ہجرت کو موضوع بنایا تھا اور اپنے ایک طرح سے پٹی انوائٹ کی تھی اپنی طرف، کرتے ہیں اب بھی کہ صاحب ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، بڑی ناانصافی ہوئی، بھائی گھر چلے جاؤ اپنے، کس نے آپ کو یہاں پہ روک رکھا ہے، آپ کو کون پکڑے بیٹھا ہے. تو ساقی نے ایسا سب کچھ ہی نہیں کیا، انہوں نے صرف وہ تجربے رقم کیے جو ان کے اپنے تجربے تھے. یہ صرف اس نام پہ کہ کوئی ہجرت کی شاعری بھی ہوا کرتی ہے کوئی چیز، ایسا کچھ ساقی نے کوئی تماشا نہیں کیا. اور جب میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ بات تو ان کو خاصی ناگوار بھی ہوتی ہے. نہیں، وہی بات ہم اکثر خالد جاوید کے احساس کو تعریف کرتے ہیں کہ ان کے یہاں کوئی لازمی، پر ہمارے یہاں جو ترقی پسندوں نے بھی کیا کہ وہ سارے دکھ ان میں وہ ہیں جو پہچانے میں دکھ، فساد ہو رہا ہے تو یہ دکھ ہے، یا کہیں ظلم ہو رہا ہے، کہیں کوئی بوسنیا ہے، کہیں کوئی فلسطین ہے، کہیں کوئی اس طرح کے ٹربل اسپاٹس ہیں دنیا میں، کوئی غریبی میں مر رہا ہے، کسی کو بے روزگاری ہے تو اس کے بچوں کے لیے غبارے خریدنے میں پیسے نہیں ہیں. تو یہ سارے موضوع جو ہمیں سامنے نظر آتے ہیں باہر، اس میں بہت سے موضوع ایسے ہیں اس کے لیے شاعری کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ کا بچہ جو ہے اس کے لیے دودھ کے پیسے نہیں ہے تو بھائی کام کرو اس کے لیے، تو شاعری کر کے آپ کا دودھ بچے کا دودھ نہیں آ سکتا. تو آپ شاعری میں اگر وہ تو دونوں کو برا کرتے ہیں نا، مطلب بچے کا دودھ ملتا ہے نہ شعر اچھا ہو پاتا ہے، تو دونوں کو خراب کرتے ہیں. تو یہ جو ساقی جیسے لوگ تھے اور محمد علی جیسے لوگ تھے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو باہر دکھ چل رہے ہیں ان کی پرچھائیاں آپ کے اندر ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انہی کے ایکسٹینشنز ہیں جو باہر دکھ ہیں. مطلب وہ اب یہ کہیں گے صاحب کہ فساد میں کوئی آدمی مرا جا رہا ہے تو مطلب آپ اس کو بہت زیادہ ہلا کے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کے اندر آپ کا کوئی حصہ وہ ہو جس نے اس کو مارا ہو.
تو یہ جو بہت کریوڈ قسم کا جو ریئلزم ہے کہ کچھ اچھے لوگ ہیں، ہم مطلب سب لوگ برے لوگ ہیں، ہم بہت اچھے ہیں اور ہم تو نہیں کر رہے ہیں، یہ سب ہم قتل نہیں کر رہے ہیں، ہم ظلم نہیں کر رہے ہیں، ہم اتصال نہیں کر رہے ہیں، ہم تو بڑے اچھے آدمی ہیں. تو جہاں آپ نے اس واقعے سے اپنے آپ کو الگ کیا وہاں آپ جھوٹے ہو گئے. لیکن یہ پورا کارخانہ جو ہے وہ ایک ہے، ایک ہی آدمی ہے. سماج میں 10 کروڑ لوگ ہیں، وہ بھی ایک ہی ہیں، اور وہ 10 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ابھی آپ کے مختلف عکس ہیں. تو یہ جو کام ساتھی نے کیا، تب مردہ خانہ نظم اگر میں سنا دوں آپ کو، سے بہت دنوں کے پہلے ایک نظم ہے وہ، اور اتنی پاورفل نظم میرے خیال سے ہمارے یہاں شاعری میں بہت کم. یہ ایک موت کی مطلب یہ مردہ خانہ آپ لوکیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کے اندر ہے یا باہر ہے. یہ ہے دیکھیے صاحب کہ میری رگوں میں خشک سوئیاں پروتا ہوا، برہنہ لاشوں کے انبار پر سے ہوتا ہوا، ہوا کا ہاتھ بہت سرد، موت جیسا سرد، وہ جا رہا ہے، وہ دروازے سر پٹکنے لگے، وہ بلب ٹوٹ گیا، سائے ساتھ چھوڑ گئے، وہ ناچتے ہوئے بھیجے کسی رقیق سے تر، وہ رینگتے ہوئے بازو، وہ چیختے ہوئے سر، وہ ہونٹ نیم تراشیدہ، دانت نکلے ہوئے، وہ نصف دھڑ چلے آتے ہیں رقص کرتے ہوئے، وہ جسم سہمے ہوئے بند مرتبانوں میں، جو بات کی تو انہیں تیز و ترش زہر ملا، جو چپ ہوئے تو انہیں سولیوں پہ ڈال دیا، چھپی ہیں سینکڑوں بدروہیں ان فضاؤں میں، وہ گھورتی ہوئی آنکھیں کہیں خلاؤں میں، زمین کے مالک دیرینہ کی تلاش میں ہیں، جراحتوں کے نشان ہر حمیدہ لاش میں ہیں، وہ ایک صدا چلی آتی ہے ہر جراحت سے، یہ سارے زخم مقدر ہوئے ہیں موت کے بعد، سکون لفظ و بیان و سکوت صوت کے بعد، بڑی بساند ہے ٹھٹری ہوئی ہواؤں میں گھر گیا ہوں لہو چاٹتی بلاؤں میں، وہ ایک بریدہ زباں، کٹی ہوئی زباں، وہ ایک بریدہ زباں آئی لڑکھڑاتی ہوئی، سورئلسٹک دیکھیے آپ، وہ ایک بریدہ زباں آئی لڑکھڑاتی ہوئی، ہنسی ڈراؤنی سرگوشیوں میں کہنے لگی، تم اپنی لاش لیے بھاگ جاؤ جلدی سے، نہ بن سکو گے کہ ہیں موت کے فسانے بہت، نہ سن سکو گے کہ ہیں موت کے فسانے بہت، متائے جسم سلامت تو مردہ خانے. اب یہ تو میں مطلب 30% بھی نہیں پڑھ پایا ہوں جتنا ساقی خود مطلب ایک ڈرامہ کرتے تھے. ہوا کہا بہت سرد، موت جیسا سب اس طرح پڑھتے اور پورا ڈراماٹائز کر کے بہت زندہ آدمی. اور میرے خیال سے یہ سارے جو احمد مشتاق جیسے ان کے کنٹمپوریریز ہیں، ظفر اقبال ہیں، تو اتنی زیادہ زندگی مطلب موت کے سائے میں پڑنے والی زندگی کا ایسا شدت، ایسا وفور جو ساتھی کے یہاں تھا، وہ نہ ظفر اقبال میں نظر آتا ہے نہ احمد مشتاق میں نظر آتا ہے. لیکن احمد مشتاق کی شاعری تو فریڈ قسم والا ہوتا ہے، اس کو اس پہ انگیٹھی پہ گرم کر کے پڑھنے والی تھوڑا سا ہاں فریز. تو ساقی کا آخری جملہ جو کبھی عالج کا اثر جو ان کے بعد ہوا، اس کے بعد آخری بات ہوئی، ان سے بات کرتے نہیں تھے، وہ بہت بس کہتے تھے، وہ جیسے ان سے بھی کہا کہ شعر سنا دو، بس شعر سنا دو اپنا اور بات. تو پہلی بار انہوں نے کہا کہ میں زندگی سے ہار گیا. مطلب یہ جملہ مجھے میرے لیے اتنا زیادہ کرناک تھا کہ ایک آدمی جس نے کبھی بھی مطلب جسم کو جسم نہیں سمجھا، روح کو روح نہیں سمجھا. تو یہ جو بائنڈری ہے جسم اور روح کی، یہ پہلا آدمی ہے ساقی جس نے یہ اسٹیبلش کیا، جسم کی پیاس جانے بھی راضی نہیں کیا. تو اور یہ مطلب میں اپنے آپ کو باضابطہ ان کا شاگرد تو نہیں کہتا، لیکن معنوی لحاظ سے میں ان کو استاد اس لحاظ سے مانتا ہوں کہ وہ جو ایکسپیرینس ہے زندگی کا، اس کا بہت سا مستقایا ہے.
اب علوی صاحب کا معاملہ صاحب عجیب و غریب ہے کہ بلڈر تھے. جب میں نے بتایا پہلے کہ یہاں پر ہے منٹو کے ساتھ رہے, ترقی پسند تحریک میں بھی تھوڑا سا ان کا بڑا نہیں ہوگا, کافی لوگ اس زمانے میں تو بہت لوگ تھے اور بہت اس میں عامبے میں تو بہت کسی بھی وہاں پہ ہو گئے. مطلب یہ لوگ سارے جتنے تھے, علوی صاحب ہیں اور ان کے جو وہ تھے اپنے سب بھائی صاحب بھی, وہ بھی مدر لگا بھی, یہ ایک تو تین لوگ تھے گھر میں, تو تینوں ادب سے جڑے ہوئے تھے. علوی صاحب کے یہاں دو باتیں اتنی عجیب و غریب ہیں. ایک تو آپ ان کو کہ وہ ان کی حیرت, مطلب آدمی جو ہے وہ کوئی ایکسٹرنل نیریٹو نہیں پیدا کر رہا ہے. مطلب جو چیزیں گیون ہیں ان کے بارے میں آپ ان کی شاعری میں کچھ نہیں ملے گا. صرف ایک بچے کی آنکھ جس طرح سے چیزوں کو دیکھتی ہے, وہ جس طرح سے اسے نظر آتی ہے, لیکن ہم تو چیزوں کو یا جذبوں کو جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں بیگیج بہت ہوتا ہے, تاریخ کا بیگیج ہوتا ہے, خاندانی روایات کا بیگیج ہوتا ہے. ایسے مطلب چیزیں, مطلب محبت ایسی ہوتی ہے تو ایسی ہوتی ہوگی, سر سے نہیں گزرتے ہیں, لیکن وہ اندر سے ہے کیا, کس طرح سے کوئی جذبہ آپ پر نازل ہوتا ہے, وارد ہوتا ہے, اور آپ کس طرح سے ٹرانسفارم ہوتے ہیں اس سے. تو چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں, پیڑ پودے, پرندے, انسان کی مختلف, تو وہ کس طرح سے آپ ان کو سوتے ہوئے دیکھیں, آپ ان کو خواب دیکھتے ہوئے دیکھیں, اس طرح دیکھیں کہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں, تو جب وہ بالکل اپنی اوریجنل شکلوں میں ہوتے ہیں, جب وہ سماج کا حصہ نہیں ہوتے, irrelevant, مطلب سماج کا حصہ بنتے ہی آپ معمولی ہو جاتے ہیں, وہ کوٹی نہیں رہتا. آدمی جس کے اندر اتنی قوتیں, اتنی حسن ہے, اتنی خوبصورتی ہے, اتنی طاقتیں ہیں, وہ سب ایک معمولی سماجی آدمی بنتے ہی وہ بہت ہی گھٹیا ہو جاتا ہے. وہ بالکل بن کے وہی آدمی ہے جو یہ دنگ فسادات میں دوسروں کو مارتا ہے. یہی آدمی ہے جو اپنے آپ کو ذلیل کرواتا ہے بڑی ظالم طاقت میں, یا ان سے مارا جاتا ہے, یا ان کے استحصال کا شکار ہوتا ہے, جو رحم طلب ہوتا ہے. تو یہ آدمی جو اپنے اندر خود ایک بہت بڑا قوت کا ایک چشمہ ہے, جب اپنے آپ کو غریب محسوس کر لیتا ہے کہ ہم غریب ہیں تو مان لیتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے اب لاکھ پیسے نہیں نہ ہوں آپ کے پاس, لاکھ ظلم رسیدہ ہوں, لاکھ ستم رسیدہ ہوں, لیکن آپ اگر انسان اندر سے ہیں تو آپ اپنے انسان ہونے کی تخلیقیت جو ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں. تو یو کین ریکریٹ یور سیلف, ری اورینٹ یور سیلف اینی ٹائم. اور اس وقت بھی جب آپ مر رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ زندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو یہ جو علوی صاحب کے یہاں حیرت کا کمپوننٹ ہے, اور ایک ہے بالکل معصومیت, مطلب ہر بیگیج کو دور کر کے جتنی بھی ڈیفینیشنس ہیں زندگی کے بارے میں, انسانوں کے بارے میں, ان سے الگ جا کے آپ کس طرح سے چیزوں کو بالکل اوریجنل شکل میں دیکھتے ہیں. وہ علوی کی بہت بڑی قوت تھی. میں دو نظمیں, جیسے ان کی نظم ہے اللہ کے بارے میں, چوتھا آسمان میں. رومی نے اپنی ایک نظم ہے ان کی نوبی کی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جا رہے تھے کہیں, کسی کوئی وہ تھا کنواں تھا, اس پہ ایک پنیہارن تھی, وہ بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ کہہ رہی تھی کہ اللہ میاں اگر تم ہمارے پاس آتے تو میں تمہیں پانی پلاتی, تمہاری پیاس بجھاتی, تمہارے سر سے جوئیں نکالتی. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے والے آدمی تھے, انہوں نے کہا ارے کیا کفر بک رہی ہے. تو اس پہ رومی نے جو کمنٹ کیا ہے, اس نے کہا ہے کہ تو, مطلب اللہ نے کہا موسیٰ سے کہ تو برائے وصل کردہ نام دی یا برائے فصل کردہ نام دی, تم جوڑنے کے لیے آئے ہو کہ توڑنے کے لیے آئے ہو. تو یہ جو ہے کہ اللہ جو ہے وہ رگے جہاں سے بھی قریب ہے اور ہر جگہ موجود ہے.
تو وہ علوی صاحب کے یہاں دیکھیے کہ آپ اس طرح سے انہوں نے علوی نے نظم تلاش کرنے ایک بات ان کے بارے میں اور بہت اہم ہے کہ علوی جو تھے وہ مستقل شاعری انہوں نے نہیں کی. ان کے ایک مجموعے اور دوسرے مجموعے میں